बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क। मैं हूं दानिश सईद और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आप सुन रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात। न सिर्फ आप सुन रहे हैं बल्कि आप हमें देख भी रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि हैं facebook.com/suno-pakistan और YouTube पर सुनो डिजिटल। सामईन और नाजरीन, आप जानते हैं कि आज का दिन यकजहती का दिन है। हमारी माँओं, बहनों, बेटियों, हमारे भाइयों, हमारे बुज़ुर्गों के साथ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नाम की हुई है एक जिद्दोजहद के, और जो कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना चल रहे हैं, एक ही आवाज़ बुलंद किए, और वो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गुज़िश्ता बरसों में जो पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुक़ात हैं वो इतने बेहतर इस्तिवार हुए हैं कि उन ताल्लुक़ात को इस्तिवार करने के साथ साथ अब दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की जाती है और पुरज़ोर तरीक़े से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत भी की जाती है। अब चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, तो इसके अंदर जो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसका एक बहुत बड़ा पावर है। आज जो हैशटैग्स पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से, तमाम तर जो सोशल फोरम्स हैं जहां से आज यकजहती का इजहार किया जाएगा, उन हैशटैग्स को ज़रूर फॉलो भी कीजिए। और अगर आप अपने किसी ख़याल का इजहार करते हैं तो उन हैशटैग्स के ज़रिए आप अपने उन ख़यालात का इजहार पुरज़ोर तरीक़े से कीजिए और तमाम उस जुल्म व सितम की मज़म्मत कीजिए और भरपूर कीजिए। आखिरी मारका है खून से तहरीर करो, आखिरी मारका है खून से तहरीर करो, लोहे तारीख़ पे कश्मीर को तस्वीर करो। आज हमारे मेहमानान गिरामी होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हैं, और टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ मेहमानान गिरामी मौजूद होंगे जिनसे हम आज बात करेंगे यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब, मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त सुनो FM के लिए निकाला। आज का दिन बहुत अहमियत का दिन है और यकीनन आप भी मुख्तलिफ़ तकारीब में मसरूफ़ होंगे, और जो रैलीज़ निकाली जाती हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया इंट्रैक्शंस होते हैं, वहाँ आप भी बहुत ही पुरज़ोर तरीक़े से कश्मीर की नुमाइंदगी करते आए हैं। आज के दिन की अहमियत हमारे सामईन के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी वो जाने। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सुनो FM का बड़ा हम शुक्रगुज़ार हैं कि सुनो FM उस वक्त हमारी आवाज़ बन रहा है जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीडिया गैग्स हैं और कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। जो भी खबर वहाँ से बाहर आती है तो स्मगल होकर आ रही है। मीडिया के लिए और ख़ासकर इंटरनेशनल NGOs के लिए नो गो एरिया करार दिया है। वहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं है, बाहर की मीडिया को एक्सेस नहीं है। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की जो मीडिया है और ख़ासकर सुनो FM हमारी आवाज़ बनता है, तो उसके लिए मैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। जहाँ तक बात आज के दिन के हवाले से, मैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो मकबूजा कश्मीर की वो तंजीम है जो आज़ादी के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और वाहिद तंजीम है जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त बरसर पैकार है, उसकी तरफ से, अपनी तरफ से, कश्मीरी अवाम की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के इस दिन को बड़े ज़ोर शोर से इसका इनेकाद किया और आज कश्मीरियों को एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि वो इस जद्दोजहद में वो अकेले नहीं है। आप जानते हैं कि अगर हम इस 5 फरवरी की हिस्ट्री को देखें कि ये शुरू कैसे हुआ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत ने 1947 में नाजायज़ कब्ज़ा किया, बल्कि हम ये कहें कि जब ये सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन हुआ जी, उससे पहले ही 19 जुलाई को मकबूजा कश्मीर के लोगों ने एक करारदाद पास की थी श्रीनगर में। सही। और ये तय किया था कि जो आने वाला पाकिस्तान होगा हम उसमें हमारा इंज़िमाम होगा, उसके साथ ही हमारा जीना मरना होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन 27 अक्टूबर को अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान ने तमाम इखलाकियात को से हटकर
پارٹیشن پلان جو تھا، جو گورنمنٹ آف انڈیا کا پارٹیشن ایکٹ جو تھا، اس کے برعکس کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف اس پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ قتل و غارت کیا اور اس پہ قابض ہو گئے. اس وقت جب وہ قبضہ انہوں نے جمایا تو اس وقت ہی پاکستان نے اس ناجائز قبضے کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ شروع کیا. درست. اس کے بعد ہندوستان کو جب ریزنٹمنٹ جب کشمیر میں ہوئی اس قبضے کے خلاف تو ہندوستان کو مجبوراً یونائٹڈ نیشنز جانا پڑا، اس کا سہارا لینا پڑا اور وہاں پہ قراردادیں پاس ہوئی جس پہ ایگریمنٹ کیا ہندوستان نے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیں گے. اور تب سے آج تک مسلسل کشمیری بھی جدوجہد میں ہے اور پاکستان ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد جاری کی ہوئی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 73 سالوں میں جو ناجائز قبضہ کہ پاکستان اگر اپنی طرف سے یکجہتی کا جو اظہار کرتا رہا تو کیا کشمیریوں کی طرف سے ایسے واقعات ہوتے رہے؟ کیا اس کا ریسپروکیٹ کشمیریوں نے کیا؟ میں 2-3 واقعات کا آپ کا ذکر کروں گا کیونکہ ہمارا اصل میں جب 1988 میں جب ہمارے پاس تمام آپشنز ختم ہو گئے، پولیٹیکل آپشن ہمارے پاس ختم ہو گیا، ڈائلاگ کے آپشنز ختم ہو گئے، تو ہم نے ایک فل فلیجڈ ریزسٹنس موومنٹ شروع کی 89-90 میں. لیکن 88 سے پہلے کے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں کہ سری نگر میں ہندوستان نے ایک کرکٹ میچ کا آغاز کیا 86 میں ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان. اور وہ میچ جو تھا اس کا بنیادی مقصد تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لا میں ریکگنیشن آف دا اسٹیٹس، کہ وہ ایک پوزیشن کو ریکگنائز کروانے کے لیے وہاں پہ ایسے ٹورنامنٹس کا انعقاد کرنا چاہتا. تو وہاں پہ جو ہمارے، کیونکہ میں مقبوضہ کشمیر میں پلا ہوں، بڑا ہوں، سکولنگ میری وہاں ہوئی ہے، میرے والدین وہاں پہ ہی ہے، میرا سب کچھ وہاں. تو ہمارے جو نوجوان تھے انہوں نے وہاں پچ کھودا سری نگر کا بخشی اسٹیڈیم جہاں میں یہ میچ ہونے والا تھا، اور وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے اور اس میچ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور اس میچ کو بالکل تقریباً ہونے نہیں دیا. اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا ہے کہ جب عیدیں ہوتی ہیں، عید ہوتی ہے اور ہم سارے لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کے رویت ہلال کمیٹی ہے، یہ جناب جب اپنا اعلان کرے گی تو پھر روزے دار روزے افطار کرتے ہیں اور صبح عید مناتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ انتظار کرتے ہیں جب تک رویت ہلال کمیٹی کا اعلان نہیں ہوگا تو عید نہیں کرتے ہیں جب پاکستان کا. ڈسپائٹ دیٹ کہ ہندوستان کی طرف سے کتنی اناؤنسمنٹیں ہوگی، یہ ہے اٹیچمنٹ کشمیریوں کے ساتھ. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی یہاں پہ حکومت تھی تو ان کا یہاں پہ ایک کیس چل رہا تھا، اس میں ان کو جب اس وقت پھانسی جب وہ چڑھے تو پورا پاکستان پیسفل تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 4-5 لوگ مارے گئے. وہ اس لیے نہیں کہ ان کا قصور صحیح تھا، غلط تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ایک لیڈر جو ہے مارا گیا. اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کا ایئر کریش ہو گیا اس دن بھی پورا کشمیر بند تھا کہ پاکستان کا ایک لیڈر جو ایئر کریش ہو گیا. یعنی کہ ہماری جو وابستگی ہے پاکستان کے ساتھ ارسپیکٹو آف دیٹ کہ اس کے حکمران کون ہے، اس کا گورننس سسٹم کیا ہے، وہ مٹی سے محبت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 89 کے بعد کشمیر میں آپ دیکھیں، آپ نے ابھی کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کی. میں بھی اس پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 3 سلوگنز بڑے پاپولر ہوئے. ایک قائد اعظم کا سلوگن تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. اس کے بعد جناب دوسرا سلوگن تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تیسرا سلوگن یہاں پہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے کہا ہم 1000 سال تک کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے. یہ 3 سلوگنز تھے. لیکن آپ دیکھیے کشمیریوں نے اس کو ریسپروکیٹ کیسے کیا. کشمیریوں کا جو پاپولر سلوگن ہے وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آپ دیکھیں نعروں کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے نعرے میں زیادہ شدت ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ رکھا اور پاکستانی ہے. تو اس صورتحال میں جب آپ اور ہمارے بچے جو آج بھی جب شہید ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں تو ان کی یہی وصیت ہوتی ہے اپنے والدین سے،
کل جماعتی حریت کانفرنس کے لیڈران سے کہ جب ہم دفن ہوں گے تو ہمیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا جائے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی, اور یہ ایک ہمیں جو تاریخی آپ منظر کشی کر رہے ہیں اور جو واقعات آپ ہمیں بتا رہے ہیں, اور جس سے ہمیں والہانہ محبت اور جذبے کا اندازہ بھی ہوتا ہے. اس بات سے دوسری جانب ایک یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہم سب کو, اور اب تو دنیا کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھارت اپنے قول و فعل میں نہیں رہا. جب بھی بھارت نے کسی بھی حوالے سے کوئی کمٹمنٹ کی بات کی, کوئی آسانی کی بات کی, کوئی تعلقات اچھے استوار ہونے کے لیے کوئی قدم بڑھانے کی بات آئی, تو بھارت کبھی بھی اپنے قول و فعل میں نہیں رہا, بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا یکسر اس کے مختلف کیا, سازشیں کرتے رہے, اور پاکستان کے لیے ہمیشہ ایسی مشکلات کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جس سے پاکستان میں امن خراب ہو اور پاکستان کا نام بدنام ہو. لیکن اب آج کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک تو میں چاہوں گا ضرور کہ چیدہ آپ جن جن مقامات پر یہ قول و فعل کیے گئے اور اس کا پاسداری نہیں رکھی گئی اس کا ضرور تذکرہ کیجیے گا. ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ آج کے تناظر میں اب آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بھارت کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے. دیکھیں دانش صاحب, when it comes to کشمیر, جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. دیکھیں جب وہ یونائٹڈ نیشنز گیا تھا اس وقت بھی کوئی تک نہیں بنتی تھی وہ یونائٹڈ نیشنز جائے. اگر یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کو ہم ایک طرف ہٹا بھی دیں جی, اس کے باوجود بھی کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. جی, یہ کورابریٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ایک ناجائز قبضہ کیا ہے پارٹیشن ایکٹ کے تحت اس وقت جو ہوا تھا. ہم مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھے, ہم نے پاکستان کے ساتھ انضمام کرنا تھا, انہوں نے قبضہ کیا. اس وقت جب ہندوستان یونائٹڈ نیشن گیا اس کے پاس ذہن میں ایک جس کو ہم فطارت کہتی تھی, ایک نیوسنس تھی. اس کے ذہن میں تھا کہ جب میں یونائٹڈ نیشن جاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ کشمیری ایگزاسٹ ہوگا, کشمیریوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس کو مار دے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن 73 سال سے اس نے مختلف نا, آپ دیکھیں نا اس نریندر مودی کا جب پہلا ٹرن تھا اس نے 8,000 کروڑ کا پیکیج کشمیر کے لیے کیا, لیکن وی ریجیکٹیڈ اٹ, ہمیں نہیں چاہیے. جی, اس نے جناب اس کے بعد آفرز کی کہ کشمیریوں کو میں جابز دوں گا. ہم نے کہا ہمیں جابز نہیں چاہیے کیونکہ وی وانٹ ٹو لیو ود ڈگنیٹی, ہم عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ضلالت کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں کہ وہ نان اسٹیٹ سبجیکٹس کو ہمارے پاس سر پہ مسلط کرے, اور وہ کہتے ہیں اس جہاں عزت نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم نے. تو ہندوستان کا کشمیر پہ انکار جو ہے یہ اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ کشمیر کا پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہے. کشمیر میں آج جو بھی سلوگنز ہوتے ہیں وہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ جب لگتا ہے, ہم پاکستانی ہے, پاکستان ہمارا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں ان کو حق خود ارادیت دے دوں جو ایک پروسیجر ہے, کیونکہ اس پروسیجر کے تحت آپ نے مجھے یہ حق دینا ہے کہ بھائی تم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو پائے, اور یہی ایک میکانزم ہے, دوسرا کوئی میکانزم ہے. ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو مقبوضہ کشمیر میں اگر میں اس حق خود ارادیت کی جو قرارداد ان کو امپلیمنٹ کروں آئی ول بی ایٹ دا لوزر. بالکل صحیح. تو اب کیا کرتے ہیں وہ, انہیں 2 طریقے کے مقبوضہ کشمیر میں اسٹریٹجی اپنائی ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں ایتھنک کلینزنگ, کیونکہ مسلمان اسٹیٹ ہے مقبوضہ جموں کشمیر, اس کی تعداد جو ہے مسلمان میجورٹی میں. ایک ایتھنک کلینزنگ وہ اس طرح کرتے ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں, الزامات لگا کے کارڈنز کرتے ہیں بستیوں کو, وہاں سے ہمارے نوجوانوں کو باہر نکالتے ہیں, ان پہ الزام لگاتے ہیں, ان کے پاس کبھی ویپن ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی گرینیڈ ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ان کے فیک انکاؤنٹرز کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں. اور یہ پچھلے 1-2 مہینوں میں آپ نے تسلسل سے ایک دیکھا ہے کہ ایسا سلسلہ بدستور جاری ہے اور تیزی اس میں آئی ہے. جہاں تک بات آتی ہے پاکستان کی, دیکھیں پاک ہندوستان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ایک دشمن کو پیدا کرنا ہے. دشمن تو ہے نہیں, لیکن ہم نے ایک متھ کریٹ کرنی ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے. کیونکہ ہندوستان میں جتنی علیحدگی پسند کی تحریکیں چلتی ہے, جتنا ہندوستان میں اس وقت ایک تفرق ہے, اس کو یونائٹ رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی دشمن کریٹ کرنا ہے. وہ پاکستان کی جو شکل ہے ایک بڑے دشمن کی طور پہ اپنے لوگوں کو, اپنی کانسٹیٹیوینسی کو پیش کرتے ہیں کہ بے بڑا دشمن ہے, اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان نے ہمیشہ
پہل کی ہے, ہندوستان کو کہا ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے, جی. ہم تمام ایشوز انکلوڈنگ جموں کشمیر کا ایشو بھی حل کریں گے. ایون کہ جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی, انہوں نے آفر کی ان کو کہ آپ ایک سٹیپ پر چلیں, ہم 2 سٹیپ. لیکن ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ جب میں ٹیبل پہ بیٹھوں گا, ٹیبل پہ بیٹھ کے تو کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو جائیں گے. بالکل صحیح, آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. فروری 2019 14 فروری 2019 کی آپ بات کریں. یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور یہ ایک تلخ حقائق ہیں, اور یہ تلخ حقائق اسی لیے ان اہم دن پر دوبارہ دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہم بار بار جب انڈورس کرتے ہیں تو ہم تو سچ ہی کہہ رہے ہیں, ہم پروپیگنڈا نہیں کر رہے. پروپیگنڈا بھارت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور اس کے بعد ان کے لیے اپنی فیس سیونگ مشکل ہو جاتی ہے. تو جو سچ ہے اس کا بول بالا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. پاکستان نے ہمیشہ سچ کی بنیاد پر ہی دنیا کو قائل کیا ہے اپنے موقف کے سامنے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر اپنے پروگرام کو یہیں سے جوڑیں گے. خوش آمدید, آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک کی خصوصی نشریات. آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر, اور یہ خصوصی پروگرام کشمیر بنے گا پاکستان. میں ہوں دانش سعید. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب, جن سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں ہیومن رائٹس ونگ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, اور فارمر چیئر پرسن ہیں کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن آزاد جموں اینڈ کشمیر. السلام علیکم ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ دانش سعید صاحب آپ کا مجھے آج کے دن مدعو کرنے کا, جو کہ بہت ایک امپورٹنٹ دن ہے. میں خصوصاً بلانے کا پروگرام جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. میں خصوصاً اپنی بات کا آغاز, چونکہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور خصوصاً جو خواتین کے حقوق ہیں اس حوالے سے کام بھی کرتی آئی ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں, جو کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا ہے, میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ضرور ہمارے سامعین کو کچھ اصل چہرے کی عکاسی کرتے ہوئے باتیں بتائیے. جی بالکل, بہت شکریہ دانش سعید صاحب, آج بہت اہم دن کے اوپر مجھے اپنے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا. میں آپ کی شکر گزار ہوں, اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ظاہر وہ جانتے ہیں کہ 5 فروری کی جو پوری ایک تاریخی حیثیت ہے اس دن کے حوالے سے تو کیا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور اس کی جو ایک بہت بڑا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب بھی کسی کی شہادت ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے پرچم کے میں جو ہے وہ اس کا کفن بنے اور اس میں اس کی تدفین ہو. تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں جب بچے پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ موت ان کا مقدر ہوگی, کیونکہ وہاں پہ جو فورسز ڈپلوائڈ ہیں ان کی وہ اتنی بے رحم ہیں, اتنی بے حس ہیں کہ وہ فوراً جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بناتی ہیں جیسے ہی ان کو پاکستان کا پرچم نظر آتا ہے. یہ جو ڈریکونین لوز ہیں, جو پبلک سیفٹی ایکٹ, آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین, جنہوں نے وہاں کی 1 ملین فورسز کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ جو ہے وہ کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا سکتی ہیں, انہیں سزا دے سکتی ہیں, اور پھر اس سزا کے بعد جو ہے ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہ سارے مظالم ہیں جو کشمیری اتنے سالوں سے سہتے آ رہے ہیں. مگر آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ خبریں کشمیر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی, جیسے کہ 90s کی دہائی میں کنان پوش پورا کا واقعہ ہوا, بہت عرصے کے بعد اس کو ڈاکیومنٹ کیا گیا, وہ دنیا تک پہنچا کہ ماس ریپ کا جو ایک واقعہ تھا کنان پوش پورا, وہ کشمیری خواتین کے ساتھ کیا گیا, اور دنیا نے اس کو بہت سالوں کے بعد جاننا شروع کیا. اور ایسے ہی ماس ریپ کا واقعہ 2010 کے بعد برٹش پارلیمنٹ اور یورپین پارلیمنٹ نے اس کو ڈسکس کیا, جبکہ وہ 90s کی دہائیوں کی اجتماعی خبریں تھیں. تو یہ وہ سارے مظالم تھے جو کہ ہم دیکھ رہے تھے, سہ رہے تھے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو تھے وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے آ رہے تھے, مگر آخر کار ایک دن ایسا واقعی میں آیا کہ جب دنیا کو اس چیز کو احساس ہوا کہ بھارت کے جو یہ ظلم ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, خاص طور پہ یہ جب
मोदी हुकूमत आई, एक फैशिस्ट हुकूमत जिसने 2014 से लेके अभी तक जो है वो न सिर्फ कश्मीरियों के को निशाने पर रखा हुआ है, बल्कि अब तो आप देखें कि अपनी अक़लियतें भी इस वक्त सिसक रही हैं। दुनिया में मेरे ख्याल से जितने भी इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, दे ऑल सपोर्ट कश्मीर एंड कश्मीर कॉज, दे नो दिस इज अ इंडिजिनस मूवमेंट। ये ऐसा नहीं है कि ये दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय समबडी एल्स। वो आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी जो है वो उनका मुकद्दर है, राइट टू जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हर कश्मीरी का एक बुनियादी हक है। कश्मीरियों ने बहुत सालों तक ये जो हम वर्ड्स कहते हैं फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन एंड असेंबली, एक्चुअली दे न्यू इट एज अ वर्ड. For them, for Kashmiris, this was a word, freedom to speech, expression and assembly. But now the world is being witnessing कि कितना जुल्म इनके ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से इनके जो बुनियादी हकूक हैं वो सर्व कर लिए गए हैं. दुनिया आवाज उठा रही है, दुनिया देख रही है इस चीज को, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आज़ादी भी कश्मीरियों का मुकद्दर होगी. हमें ये बताइएगा कि आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है, और अभी जब से ये डिसइंफो लैब का मामला राज फाश हुआ है और भारत ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए लगाई हुई थी, जो खुसूसन हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं दुनिया भर में, जो कि उसमें कश्मीरी ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने सोशल मीडिया पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. वाकई में ऐसा था कि ये क्योंकि भारत के जो ज़्यादातर जो उनके रिसोर्सेज हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के ऊपर सर्फ हो रहे थे, क्योंकि वो उनको पता था कि पाकिस्तान एक ऐसी आवाज़, एक मजबूत कौम है, यहाँ के लोग इतने अमेजिंग हैं कि वो कभी जुल्म के खिलाफ जो है वो खामोश नहीं रहते. तो जो पाकिस्तानियों की आवाज़ और उनकी आइडेंटिटी को बार बार चैलेंज किया जा रहा था भारत की तरफ से, वो ऐसा ही था कि इंटरनेशनली प्रोपेगेंडे किया जाता था, चाहे वो आप देखें कि वो टेलीविजन के थ्रू था, चाहे वो आर्टिकल्स लिखे जाते थे. और जस्ट रिसेंटली दे हैव बीन ये बेनकाब हो गया उनका चेहरा जब पता चला कि कैसे उनके जो टॉप एंकर्स थे जिनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअरशिप्स है, वो किस तरह से, कहाँ से एक चैनल से पैसा आता था, कहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ वेबसाइट्स बनते थे, कहाँ से जो इंफॉर्मेशन था उसको रिलीज किया जाता था. तो ये वो सारी चीजें थी कि वर्ल्ड हैज विटनेस दैट, बट वी नीड टू बी मोर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड टू टेक दिस स्ट्रेटजी ऑन द ब्रॉडर लेवल, कि हम इस चीज को मजबूत तरीके से एक कौम बनकर जो है वो इस चीज को फेस करें, और साथ में ही इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करें. पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उन्होंने हमेशा मुझे इसमें साथ दिया. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जाहिर है मीडिया के थ्रू डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की रहने वाली जो खवातीन हैं वो फिर वहाँ पे मजालिम इतने ज्यादा हैं. पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसा काला कानून है, अगर उनको पता चलता है कि कहीं पर कोई वैलिड इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया तक जा रही है, तो वो कोशिश करते हैं कि उस आवाज को दबाने के लिए उसको फौरन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट बुक कर लेते हैं, और फिर जो है उनको बहुत तवील अरसे तक जो है वो जेल और वारंट जारी कर दिए जाते हैं और अनअवेलेबल होते हैं. बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, मगर आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन हु आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इंटरनेशनल डायस्पोरा में भी जो बैठी हैं, उन्होंने हमेशा न सिर्फ कश्मीरी खवातीन की आवाज को आगे लेकर चली हैं, बल्कि वहाँ के जितने भी नौजवान हैं उनकी आवाज को हमेशा सपोर्ट किया है. इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया मारिया इकबाल तराना साहिबा आपके वक्त का. और अब मैं चलूँगा दोबारा एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब की तरफ. शाह साहब, हम बात कर रहे थे जो जुल्म व सितम भारत ने ढाया अब तक, और जो अभी जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके मुताबिक अब तक कोई 95,741 हलाकतें हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं. जो कस्टोडियल किलिंग्स हैं उसके अंदर कोई तकरीबन 7,163
کا فگر ہے جو سامنے ہے. سویلین اریسٹڈ جو لوگ ہیں وہ تقریباً 1,61,407 ہیں. اسی طریقے سے جو خواتین ہماری بہنیں وہاں بیوہ ہو گئیں ان کی تعداد 22,924 ہے. جو بچے یتیم ہو گئے ان کی اب تک تعداد 1,07,813 ہے. اور جو گینگ ریپ کر دیا گیا ہماری بہنوں کا, ہماری ماؤں کا, 11,234 ایسے رقت آمیز مناظر ہیں جو کہ شاید ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں. آپ چونکہ وہیں پلے بڑے ہیں, آپ کا اوریجن رہا ہے, آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کے والدین بھی وہیں, کیا ماحول دیکھتے ہوئے آپ بڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں سر, آکوپیشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جب ہم نے ہوش سنبھالا تو یہ ہمارے ذہن میں شروع دل سے تھا ہے ہم آکوپیشن میں ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ ہندوستان کا جو ہمارے ساتھ رویہ رہا ہے, چاہے اسکولوں میں ہے, اسپیشلی آؤٹ آف کشمیر. جب ہم کشمیر سے باہر جاتے تھے ایون دہلی میں, کیونکہ ہمارا جو مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ لینڈ لاکڈ ہے, اس کا ایکسیس جو تھا صرف انڈیا تک تھا. سب سے پہلے تو ہندوستان کی شروع سے کوشش تھی کہ کشمیریوں کو ایکسپوجر نہ دیا جائے, کیونکہ پاسپورٹ کا حصول مقبوضہ کشمیر میں جو شیر لانے کے برابر تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کشمیر یونیورسٹی میں سے لا کیا تھا, تو میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے کشمیر سے باہر چلا جاؤں, کسی باہر کے کسی کنٹری میں. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ مجھے پاسپورٹ ہی نہیں دیتے تھے, آئی کوڈنٹ ٹریول. اس کے بعد جو تھا اسپیشلی اگر ہم دہلی کی یونیورسٹیوں میں جاتے تھے پڑھنے سے کشمیر سے باہر, وہاں ہمارے پاس سینس آف انسیکیورٹی تھی, کیونکہ وہاں کا جو ہندو بنیا تھا, وہاں کا جو وہ ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ شہ رہا تھا کہ جیسے ہم ان کی کالونی ہے. بالکل. تو یہ ایک ہمارے ساتھ ہماری گوڈس جو وہاں پہ جاتی تھی, میں نے کہا کہ کشمیر ایپل ریچ سٹی ہے, ویلی ہے, وہاں سیب کی بڑی تعداد ہوتی ہے اور بہت ہی دنیا کا بیسٹ سیب وہاں سے نکلتا ہے. وہ سیب ہمیں بیچنا پڑتا تھا دہلی کی آزاد پور منڈی میں, اور وہاں کا جو بنیا تھا وہ ہمیں اپنے حساب سے جنا پیسے بھی دیتا تھا جو اس کی مرضی ہوتی تھی. اور اس کے بعد انسیکیورٹی ہوتی تھی, اور ہمیں دہلی جاتے تھے تو ہمارے پاس پیسہ کنسرن نہیں ہوتا تھا, ہمیں لائف کنسرن ہوتا تھا واپس آ جائیں. تو اس سارے ماحول میں جب ہم پڑھے ہیں تو آلریڈی ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم غلام ہے, ہمیں ایک ناجائز قبضہ کیا گیا ہے. وائی تو دنیا میں جب تحریکیں ہم نے دیکھی کہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جب وجود آیا تو ٹوٹل 55 کنٹریز تھی. تو اس وقت تو آج کے ڈیٹ میں 194 ملک ہے. یہ ملک بھی تو کالونیز تھی نا, یہ بھی کسی کے قبضے میں تھی. ان کو آزادی ملی, ہمارا ایک جینوین کاز ہے. تو اس کے خلاف پھر کشمیری اٹھے, اور جو مظالم ہندوستان کے سامنے, جو ہندوستان مظالم وہ ویزیبل نہیں تھے لیکن اب ویزیبل ہے. اب ہمارے پاس دیکھیں بجلی کے بل پہ ہم احتجاج کرنے کا حق اس وقت بھی نہیں تھا. جیسے آج کسانوں کے ساتھ ایشوز آپ کا دلی میں چل رہے, اسی قسم کی لینڈ گریبنگ ہمارے ساتھ. پہلے ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ لا جو تھا, جو گویا کہ 5 اگست کے بعد اس کو مکمل ختم کیا, اس میں انہوں نے وہ مینیور کرتے تھے چیزیں, باہر کے لوگوں کو وہاں پہ بساتے تھے. تو وہ کہتے ہیں نا ایک دن وہ جنگ آمد, وہ کہتے ہیں تنگ آمد جنگ آمد. ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے, ہماری ثقافت ختم ہو رہی ہے, سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ اے فل فلیجڈ ریزسٹنس موومنٹ. تو اس کے بعد ایک جدوجہد وہاں پہ شروع ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جب میں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا 47 میں, یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مظالم آپ اس نے ڈھائے مجھ پر. ایون کہ 47 میں انہوں نے 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ہمارے مار دیے ہیں, جو دیٹ واز دا بگیسٹ جینوسائڈ ان ساؤتھ ایشیا کا جو پارٹیشن میں ہوا. 10 لاکھ لوگ ہمارے مائیگریٹ ہو کر یہاں آئے, اور یہ سلسلہ چلتا گیا جو آج بھی جاری ہے. اب دیکھیے خوف کا عالم یہ ہے کہ میں آنیسٹلی آپ کو کہہ سکتا ہوں, آئی کینٹ اسپیک ٹو مائی پیرنٹس, میں اپنے والدین سے آج بھی بات بڑا محتاط, یعنی کہ آپ سمجھے کہ کیسے کرتا ہوں یہ بھی شاید بتانا لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے بعد کسی کا یہاں پہ ریلیٹیوز ہے, کانٹیکٹ یہاں پہ وہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کا حال پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ دوسرے دن آپ کے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ڈرکونین لاز ہے, جی آپ کو پاکستان سے کال آئی ہے, وی کی ناٹ اسپیک, ہم بات نہیں کر سکتے. تو اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں 5 اگست کے بعد جب ہندوستان نے تو پہلے آکیپائی کیا تھا, اب انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے پورے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس وقت ہم کووڈ کا میں آخری رپورٹ جو پڑھ رہا تھا 70,000 لوگوں پہ ہمارا ایک ڈاکٹر وہاں پر ہے جی، تو 80,000 لوگوں کے لیے ایک وینٹیلیٹر ہے، لیکن 9 کشمیریوں پہ ایک فوجی ہے. یہ ہے ایک واضح مثال ہے. 5 اگست کا آپ نے تذکرہ کیا. بھارتی حکومت نے آئین میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا اور جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی اس کو ختم کر دیا، اور اس طرح سے جو کشمیر کو بھارتی یونین میں ضم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ڈرامہ ایک رچایا گیا کہ جی شاید ان کو بہت محبت ہے اور وہ بھارت کا حصہ بنا کر اس کو کوئی بہت زیادہ آسانیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ تو ایکچوئل ایک بہت ہی کرول اپروچ تھی جس میں وہ اپنی ایک ڈیلیبریٹ طریقے سے نسل کشی بھی کریں گے اور اپنی آبادی زیادہ بڑھا کر اوور دا پیریڈ آف ٹائم 3-4 سال بعد شاید وہ یہ دنیا کو بتانا چاہیں گے کہ جی یہاں تو زیادہ ہندو رہتے ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ ایک جابرانہ طریقے سے بھارتی پاسپورٹ کے ساتھ ایک طرح سے وہ وہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس پر کیا کہیے؟ دیکھیں دانش صاحب، یہ جو آرٹیکل 370 اور 35 یہ ایک بہت کنفیوز ٹرم دنیا میں اس وقت پتہ نہیں ہے. جی ہاں، اس میں طوڑا بریف آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختصراً. دیکھیں جب 1947 میں جس قرار الحاق کے ڈاکومنٹ پہ ہندوستان ریلائی کرتی ہے کہ انہوں نے الحاق کیا، مہاراجے نے اس وقت سب سے پہلے وہ ہندوستان کے آرکیوز میں ہمیں وہ ڈاکومنٹ کسی جگہ نہیں ملا. پھر فرض کریں ہم مان بھی لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی کہ یہ ایگریمنٹ تھا بھی، تو اس ایگریمنٹ میں بھی جو کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اس میں 3 چیزوں پہ ایگریمنٹ تھا ہندوستان کے ساتھ، ڈیفینس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرز، کہ یہ 3 سبجیکٹ سے دیکھیں گے، ریسٹ آف دا سبجیکٹ ہمارے پاس رہیں گے. چونکہ جب ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن جب بنا اس کو 26 جنوری کو مناتے ہیں جس پر ہم احتجاج کرتے ہیں. 26 جنوری کو جب ہندوستان کا آئین آیا تو ایک کرائسس پیدا ہو گیا کانسٹیٹیوشنل کہ ہندوستان کے آئین کو مقبوضہ کشمیر پہ کیسے لاگو کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو 3 ہی سبجیکٹ اس نے سرنڈر کیے، گورننس کیسے چلے گی. اس وقت ہندوستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کشمیر کے ڈسپیوٹ کا نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑی. اس میں انہوں نے آرٹیکل 370 کا خود اس میں انٹری کی، کیونکہ وہی ایک روٹ تھا اس ہندوستان کے آئین کو مقبوضہ کشمیر پہ لاگو کرنے کا، کیونکہ ہماری اس وقت بھی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہوا، اس میں 370 جب انکارپوریٹ کیا گیا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے یہ ود ماڈیفیکیشنز کشمیر پہ اپلائی ہوگا. اس میں ماڈیفیکیشن کیا تھی کہ ہمارے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ لا جو ہے یہ 47 کے بعد کا، یہ 47 سے پہلے کا ہے، جب 1927 کے میں وہاں کے جو ہندوز تھے، یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی، وہاں کا جو ہندو تھا، پنڈت تھا، اس نے مہاراجے کو اپروچ کیا جی باہر کے لوگ یہاں پہ جابس پہ قابض ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی جابس کو سیکیور کرنا. تو مہاراجا نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا 1927 میں کہ جی مقبوضہ کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کو غیر ریاستی کوئی خرید نہیں سکتا ہے. اور اس کو کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے گارنٹی دی پھر آرٹیکل 35A میں. آپ مجھے بتائیں کہ جب مہاراجا نے الحاق کیا تو اس کا مطلب ہے کہ مہاراجی کی حیثیت علیحدہ تھی، وہ ایک ساورن تھا. کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں وہ کوئی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک ساورن کنٹری تھی، وہ ساورن نیشن تھا. کیونکہ 47 میں جب سب کانٹیننٹ جب ڈیوائڈ ہوا اس وقت جو پرنسلی اسٹیٹس تھی وہ آزاد ہو گئی. ہم بھی آزاد ہو گئے، بلکہ ہم نے ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ کیا تھا. جب ہم نے ایز اے ساورن ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہ کیا تو اس وقت جب انہوں نے یونیلیٹرلی 5 اگست کو جب انہوں نے اس سارے ایگریمنٹ کو توڑا، انٹیگریٹ کیا ان 3 سبجیکٹس پہ جن پہ ایگریمنٹ تھا اس کو وائلیٹ کیا، تو ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ انٹرنیشنل لا میں if there is an agreement between the two sovereigns، اگر ایک یونیلیٹرلی withdraw کرتا ہے اس کی کمٹمنٹ سے تو جو پارٹیز ہے وہ اوریجنل پوزیشن پہ پہنچ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایگریمنٹ تھا ہی نہیں، نل اینڈ وائڈ وہ نل اینڈ وائڈ انفریکچوس ہوا. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک متھ کریٹ کی دنیا میں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں جی ہم ان کو حقوق دیتے ہیں، وہاں پہ جو پنڈت رہنے والے ہیں ان کو پراپرٹی رائٹس میں حق نہیں ملتے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں انڈیجنس پیپل ہوتے ہیں، ان کی کوئی خصوصیت، اگر یہ غلط تھا تو 47 میں انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیوں کیا. دوسری بات یہ کہ اگر نیت ٹھیک ہوتی نا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو کشمیری خواتین ہیں ان کو رائٹس ہے جو باہر کرتے ہیں شادیاں، اس کے لیے دیر از اے روم آلریڈی وہاں پہ اس میں. لیکن ایک متھ انہوں نے کریٹ کی
اب یہ مقبوضہ کشمیر کے جو باہر جن کی شادیاں ہوئی خواتین کی, ان کے لیے اب نہیں بنا ہے. یہ اب باہر سے جو نان مسلمز ہے, جو انڈین فینیٹکس ہے, جو بی جے پی کے وہ سورماز ہیں, اب ان کو آپ بلک میں لاتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں زمینوں پہ قبضے کرواتے ہیں. اب جو میں زمین دیکھیں, حریت کانفرنس نے پروگرام دیا ہے کہ کشمیری اپنی زمینیں نہیں بیچیں گے. اب مسئلہ کیا, اب آپ میری زمینوں کو ایکوائر کرتے ہیں, بلکہ نوٹیفیکیشن سے میرے 1000 کنال زمین اٹھا لیے, ان کو ایوارڈ کر دیا, جی اس کو اتنے پیسے دے دو. میں انکار کرتا ہوں تو آپ بینک اکاؤنٹ میں روپیہ 10,000 ڈال دیتے ہیں, 20 کنال کا, 50 کنال کا, پھر اس کے بعد آپ بستیاں بساتے ہیں. بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ جو پورا معاملہ تھا اور اس کی جو تاریخی ویلیو تھی اور جو ایکچوئل ہسٹری ہے وہ آپ نے بتائی. بہت بہت شکریہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت نے جس طرح سے 2 سالوں میں اپنے سفارتی تعلقات کو استوار کیا ہے, وزیر اعظم پاکستان نے جنرل اسمبلی میں جا کر 2 ٹوک لفظوں میں جس طرح سے دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر رکھا ہے, جتنے بھی اہم دن گزرتے ہیں, جب جب موقع ملتا ہے تو نہ صرف وزیر اعظم پاکستان بلکہ ترک صدر اردوغان اور دیگر جو رہنما ہیں دنیا کے, وہ بھی اب پاکستان کے موقف کی تائید کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو آج کے تناظر میں آپ پاکستانی موقف کو کتنا اسٹرانگ دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا مختصراً آپ ہمیں بتائیے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان پچھلے 70 سال میں اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت کے طور پہ پیش کر رہا تھا. اس وقت یہ حکمران جو خاص کر وزیر اعظم عمران خان نے اس کا جو چہرہ ایز اے فیشسٹ جو پوری دنیا کو اس کی پکچر دکھائی واٹ ہی از, بالکل, اور خاص کر جو اس کا اپنا ٹویٹر ہینڈلر ہے جس کو وہ خود کرتا ہے, اور خود اس نے پہلے نے اس نے امن کے لیے بڑے موقع دیے ہندوستان کے ساتھ, لیکن اس کا ریئل چہرہ جب اس نے دنیا کے سامنے لایا, اب ہندوستان کو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جب اس کو کوئی بھی ملک ڈیل کرتا ہے وہ اس کا ایز اے فیشسٹ ڈیل کرتا ہے, ایز اے ڈیموکریٹ ڈیل نہیں کرتا ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. اس کے بعد جو جنرل اسمبلی میں دیکھیں, وہاں پہ تمام دنیا کے سربراہان تھے, جس اسٹرانگ طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے جو موقف اختیار کیا. آپ نے دیکھا کہ 2 سیکورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے, یہ پچھلے 60-70 سال میں 2 اجلاس ہوئے. اٹ از امیٹیریل کہ وہ کتنے فروٹفل تھے, لیکن جب آپ ایک اجلاس سیکورٹی کونسل کا مینس کہ آپ ایک پولیٹیکل آپٹک کریٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل آپٹکس کریٹ آپ نے کیے, آپ نے دنیا میں اینٹیناز ہلا دیے کہ دس از دا ایشو. اس کے بعد ہم نے دیکھا UN سیکرٹری جنرل کا 2 دن پہلے رپورٹ آیا ہے, انہوں نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا دس از اے ڈسپیوٹ, انڈیا پاکستان کو جی بیٹھنا چاہے, اس پہ ہم فیسلیٹیٹ کریں گے. اٹ از امیٹیریل کہ وہ انٹروین کریں گے یا فیسلیٹیٹ کریں گے, بٹ دا ایشو از ایکنالجمنٹ, ریکگنیشن. بالکل ٹھیک. تو وہی اس کو جو ہم سراہتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو انٹرنیشنل ریسپانس میچ نہیں اس وقت کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی وہاں پہ شدت ہے مظاہرے کی. آپ نے ایکسلریٹ کرنا پڑے گا اپنی ڈپلومیسی کو, آپ نے وہ تمام آپشنز ایکسرسائز کرنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب, آپ کے خصوصی وقت کا. آپ سیکرٹری جنرل آل پارٹیز حریت کانفرنس, اور آج کا دن آپ کے لیے بھی کافی مصروف تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, میں آپ کا مشکور ہوں. اور اب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. یوں ہی سنتے رہیے سنو FM ریڈیو نیٹ ورک, اور آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں facebook.com/سنو پاکستان اور سنو ڈیجیٹل پر. یہ آج کی ہماری خصوصی نشریات یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کے حوالے سے, اور یہ خصوصی پروگرام کشمیر بنے گا پاکستان. میں ہوں دانش سعید. خوش آمدید, آپ سن رہے ہیں سنو FM ریڈیو نیٹ ورک. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیون کیا, اور ساتھ ہی آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں سنو ڈیجیٹل پر, facebook.com/سنو پاکستان اور YouTube پر سنو ڈیجیٹل. اس وقت میرے ساتھ ہمارے مہمان چودھری طارق فاروق صاحب, جو کہ سینئر منسٹر ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ چودھری طارق فاروق صاحب آپ کے وقت کا. اور میں آپ سے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے تو ہم نے بات چیت کی, میں جاننا چاہوں گا کچھ ریسنٹ جو ابھی ڈیولپمنٹس ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوور آل بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے دنیا کے سامنے. ابھی ریسنٹلی ایک ہیش ٹیگ بھی فالو ہوا تھا, آپ نے ضرور فالو کیا ہوگا, #MAD. اسی طریقے سے ڈس انفو لیب, یہ ریسنٹ واقعات کے اندر, اور ساتھ ہی پھر کسان موومنٹ. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا اوور آل بھارت کی اس وقت پوزیشن کیا ہے دنیا کے سامنے؟
دیکھیے بھارت کا جو ایک شروع سے وہ چہرہ پورٹریٹ کرتا رہا ہے کے سامنے کہ وہ بڑی دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے جی. یہ جو واقعات ہیں جو 5 اگست 2019 کو اس نے کیے، اس کے بعد وہاں پہ جس طریقے سے کرفیو نافذ رہا، جس طریقے سے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اس نے متاثر کیے، اور پھر اس کے بعد ہندوتا جو ان کی ایک بڑی موومنٹ تھی مودی صاحب کی، اور جس کو انہوں نے تربیت دینے کے لیے ہندوستان کے اندر مختلف ریاستوں کے اندر جو ایک فضا بنائی اور جس طریقے سے کوشش کی، وہ انتہائی ناکام ثابت ہوئی ہے. اور یہ جو ابھی صورتحال ہے بلائیں تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی پالیسی کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اگر دیکھیں اور بہت جائزہ لیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا اگر سے اس کی رسائی نہیں ہے، لیکن جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے، اور اس کی جو انٹرنل پالیسیز تھی وہ پوری طرح ناکام ہوئی ہیں اور ایکسپوز ہوئی ہیں. اور یہی وجہ کہ دنیا کے بڑے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر، اور بڑے بڑے ممالک جو ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے ہیں، انہوں نے بھارت کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ان کارروائیوں کو بند کرنے کے لیے بھی مطالبہ کیا ہے. ابھی حال ہی میں جو موومنٹ شروع ہوئی ہے پنجاب کے حوالے سے اور یہ جو کسانوں کے حوالے سے، یہ بھی اس بات کی کمال ہے کہ بھارت جو ہے وہ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا تھا پہلے دنیا کو. اب دنیا نے اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. صورتحال خطے کے اندر انتہائی گمبھیر ہے اور انتہائی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے، اور اس کا انٹرنیشنل دنیا کو اسپیشلی یو این سیکورٹی کونسل کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں عموماً پاکستان کی جانب سے، اور 22 فورا جو کشمیریوں کا ہے وہ جو کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور پھر ہندوستان کے اندر جو ایسی تنظیمیں جو انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والی ہیں اور آواز بلند کرنے والی ہیں، وہ مزید جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. اور یقیناً آنے والے وقتوں میں بھارت کی جو یہ سوچ اور فکر ہے یہ پوری طرح ناکام ہوگی. ساتھ ہی اب ہم چونکہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بے نقاب ہو جاتی ہیں، اور جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں اب وہ اتنے زور و شور کے ساتھ ہیش ٹیگس کے ساتھ ٹرینڈ کرتی ہیں کہ اب نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور پاکستانیز سب کے سب مل کر ایک زبان ہو کر چیزوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اس ہائبرڈ وارفیئر کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور یہ بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم اور آزاد کشمیر میں چونکہ آپ ایک سینئر منسٹر کے طور پر اپنی خدمات دے رہے ہیں، کیا کیا وہ سہولیات ہیں جو پاکستان میں ہم نے آزاد کشمیر میں رکھی ہوئی ہیں؟ لیکن جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جو ابھی تک جو ہے وہ انسانی حقوق بحال نہیں ہوئے، ان کی شناخت بحال نہیں ہوئی. وہاں پہ جو انہوں نے اس کو یونٹ بنایا اس کی وجہ سے مرکز سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور آواز کو جو جدوجہد کی آوازیں ہیں ان کو دہرایا جا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں میں لائی گئی ہیں. اور وہ لوگ تو اپنی بات سے شاید کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، کیونکہ جتنی قربانی دنیا کی تاریخ میں ان کی ہے. آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں اس وقت ہمارے ساحل ہمارے پاس ہماری الگ ایک حکومت ہے، ہمارا اپنا ایک نظام ہے، ہماری اپنی ایک رجسٹری ہے. حکومت پاکستان کا جو طرز عمل ہے آزاد حکومت کے ساتھ اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وہ بہت بہتر ہے. ہمارے پاکستان پورے پاکستان کے اندر ملک کی جو موومنٹ ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ساتھ جو ہم نے نظریہ علاقے پاکستان کے تحت اور تکمیل پاکستان کے تحت اپنی بات شروع کی تھی ہمارے آباء و اجداد نے 1947 سے پہلے جو ہے تقسیم سے پہلے، تو وہ فیصلہ ان کا بالکل درست تھا. اور آج جتنی سہولتیں ہمیں حاصل ہیں اور جتنا سیٹ اپ ہمیں حاصل ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی آزاد کشمیر کی اسمبلی بااختیار ہے، جتنی حکومت بااختیار ہے، یہ پہلے کبھی نہیں رہی. اور اس کا جتنا پھر آزاد کشمیر میں کوئی قیدی نہیں ہے. انسانی حقوق جو ہے وہ بھرپور قسم کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو حاصل ہے. ایل او سی کے اوپر بھارت روز فائرنگ کرتا ہے، لیکن آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ شہادتیں ہوتی ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، مکان گرتے ہیں، جلتے ہیں، اس کے باوجود لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں. پاکستانی فوج ہی ہے جو وہاں پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کر رہی ہے.
इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक और यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक, राइट, और तो इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और यही बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह की कोई फजा नहीं है जो फजा मकबूजा कश्मीर के देखते हैं, और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ। और हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं भी पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, हुकूमत पाकिस्तान का तल्लक है और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का तल्लक है, उनके दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ रखते हैं। और जब आप लोग यकजहती मनाते हैं हमारे साथ, तो हमारे जो सोच और फिक्र है उसमें जो पहली सोच और फिक्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी सोच पाकिस्तानी है, हमारा नजरिया पाकिस्तान है, उसको और तकवीत मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक फारूक साहब, सीनियर मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। और यही कुछ सूरत हाल है कि अब चर्चा ऐसा है कि अब मुंह छुपाना मुंह दिखाना एक बराबर हो गया है। अब भारत के लिए उनका चेहरा इस तरह से बेनकाब हुआ है कि उनकी अपनी ही हिंदुत्व पॉलिसीज़, उनकी अपनी ही ह्यूमन राइट्स वायोलेशन अपने ही मुल्क के अंदर इस तरह का चेहरा पेश कर रही है जो कि अब दुनिया के सामने उन्हें रुस्वा कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान ने एक बहुत ही समझदार रवैया रखा, पाकिस्तान ने बहुत ही बुर्दबार रवैया रखा, पाकिस्तान ने किसी किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा नहीं किया, पाकिस्तान ने हमेशा सच की अलमबरदारी के साथ कदम बढ़ाया है। तो पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात जिस तरह से इस्तेवार हो रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान मजबूती के साथ कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर में जो हक़ खुद इरादियत है, कश्मीर के साथ जो यकजहती है, कश्मीरियों का जो सही बुनियादी हुकूक़ हैं उनके लिए जो जंग लड़ रहा है और कलम की जंग लड़ रहा है और अपने मौक़िफ़ को इस तरह से दुनिया के सामने पहुंचा रहा है कि जो शायद अब से पहले भारत ने कभी सोचा भी ना था। तो आइए मिलकर हम इस मौक़िफ़ को मज़ीद इसकी तरवीज करते हैं। हमारे पास अगर कलम की ताकत है, बोलने की ताकत है, हमें अगर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि आप कुछ विजुअली इसको शूट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो सोशल मीडिया पावर का इस्तेमाल करें और आज के दौर में अपनी इस सलाहियत को, अपनी इस काबिलियत को कश्मीर के नाम करें और इस आवाज़ का हिस्सा बनें। हमारी खुसूसी नशरियात जारी है, सुनते रहिए सुनो FM रेडियो नेटवर्क। दानिश सईद को इस खुसूसी प्रोग्राम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।